नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल पर हमने शुरू किया है दौरा कुरान 2025 और हिजरी 1446। सूरह नूर मदनी सूरत है और इसकी 64 आयतें और 9 रुकू हैं और ये 18वें पारे में है। पिछले 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। चैनल का विज़िट कीजिए और उन्हें देखिए और बाकी दूसरी सूरह को मुलाहिज़ा फरमाने के लिए चैनल की दूसरी वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलने पर नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। तो आइए हम शुरू करते हैं सूरह नूर का अगला हिस्सा। सूरह नूर आयत नंबर 54 पे चूँकि हमने इसका इख्तिताम किया था पिछले हिस्से का, तो हम उसी से शुरू करेंगे ताकि हम अगली आयतों को उससे कनेक्ट कर पाएँ। सूरह नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूर आयत नंबर 54। क़ुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हमिलतुम व इन तुतिउ व तहतदु व मा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। कह दीजिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो और रसूल की अताअत करो। फिर भी अगर तुमने रोगर्दानी की तो रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया, यानी नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है ना। इसी तरह आपका काम भी है कि एक आयत भी आपको समझ में आती है या उसका आती है तो उसको पहुंचाइए। उसके बाद हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करोगे, यानी कि पैरवी रसूल बहुत ज़रूरी है। अताअत रसूल, अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत। उसके बाद रसूल की पैरवी जो हमें कुरान सुन्नत और हदीस से मिलती है पूरी। सुनो, रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, यानी उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी शफाअत कराएंगे, आपकी बख्शिश कराएंगे। नहीं, इसके लिए आपको अपने ईमान को पुख्ता करना होगा और उसके साथ नेक अमल भी करने होंगे। आगे आयत नंबर 55। तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह वादा फरमा चुका है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसे कि उन लोगों को खलीफा बनाया था जो उनसे पहले थे, और यकीनन उनके लिए उनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहक्कम करके जमा देगा जिसे उनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और उनके इस खौफ व ख़तर को वो अमन अमान में बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ईमान के साथ एक बुनियादी शर्त है अमल सालेह, और एक और बुनियादी शर्त है ये कि किसी के शिर्क से बचा जाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इसके बाद जो भी लोग नाशुक्री और कुफ्र करेंगे वो यकीनन फासिक हैं। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल आप कभी भी ना करना कि मुनकिर लोग ज़मीन में इधर उधर भाग कर हमें हरा देने वाले हैं, यानी मुखालिफीन रसूलुल्लाह की मुखालफत करके भाग दौड़ करके उसमें अल्लाह को हरा देने वाले हैं। नाउज़ुबिल्लाह। उनका असली ठिकाना तो जहन्नुम है जो यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के ग़ुलामों को और उन्हें भी जो तुम में से बलूगत को नहीं पहुंच सके हों, अपने आने के 3 वक्तों में इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। नमाज फ़जर से पहले, ज़ोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार कर रखते हो, और इशा के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खलवत और पर्दे के हैं। ये 3 वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ग़ुलाम हैं उनसे मुराद लौंडियाँ बांदियाँ हैं, और ये तीनों औक़ात ऐसे हैं कि इंसान घर में अपने साथ जो है क्या कहते हैं आराम कर रहा होता है। औरतें चादर उतार कर टांग सकती हैं अपने कमरों में, और आदमी भी अमूमन हमने देखा है कि आजकल शॉर्ट्स पहने हुए होते हैं।
تو وہ بھی اگر گھٹنوں سے اونچا ہوتا ہے تو آپ کا سطر تو نہیں دکھ رہا ہوتا. اسی طرح پچھلے زمانے میں تہمد وغیرہ باندھ کے رکھتے تھے. تو اجازت لینی ضروری ہے ان 3 وقتوں کے آنے سے پہلے. نماز فجر سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے انسان اپنی خلوت گاہ میں ہوتا ہے. سحر کے وقت قیلولہ کر رہا ہوتا ہے جبکہ تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو. اور عشاء کی نماز کے بعد ظاہر ہے پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ تمام اوقات ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کمرے میں جایا جائے تو اس سے اجازت طلب کی جائے یعنی نوک کیا جائے. ان وقتوں کے ماں سوا نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ہی ان پر. یعنی کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ 3 اوقات کے خدمت گزاروں کو اجازت ہے کہ وہ اجازت کے بغیر اندر طلب آ سکتے ہیں. ظاہر اب وہ کام کر رہے ہیں, ڈسٹنگ کرنی ہے, پوچھا کرنا ہے, باتھ روم کرنا ہے, تو وہ بار بار تو آپ کی اجازت لے کر نہیں آئے گا نا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ملازمین کام اپنے کر رہے ہوتے ہیں, تو نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ تم پر. تم سب آپس میں ایک دوسرے ہی کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو, اور اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے بے شک. اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے. یہاں ان بچوں سے مراد ہے جو بڑے ہو چکے ہیں, بیٹے ہیں آپ کی جو ہے بیٹیاں بھی ہیں, تو جو ہے وہ بھی اجازت طلب کر کے اندر آئیں. کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کی رفاقت میں ہے تو ظاہر ہے ان کے والدین ہیں, تو اگر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ جائیں تو وہ ایک لائف کا فل آل لائف ڈرامہ ہوتا ہے. تو اس لیے بچوں کو شروع میں ہی سکھایا جائے کہ نوک کر کے اندر آیا جائے. اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے. اللہ ہی علم و حکمت والا ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو, اگر وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. اب اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کو پیریڈز آنا بند ہو چکے ہیں, بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور ان کے اندر اٹریکشن بھی اس طرح نہیں رہتا ہے اگر وہ پردہ کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی آدمیوں کے لیے ان کی وہ جو ایک کشش ہوتی ہے جو وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, مطلب وہ اٹریکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور وہ کسی نکاح سے ظاہر ہے مرد کی خواہش ہی نہیں ہے, تو نکاح کی کیسے خواہش ہوگی. ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف یعنی کمی کی اجازت دی گئی ہے. یعنی کپڑا اتار دیں سے مراد جو شلوار قمیص کے اوپر پردے کے لیے بڑی چادر یا برقع وغیرہ لیتی ہیں یا پھر بڑی چادر اوڑھ کے رکھتی ہیں تو وہ اتارا جا سکتا ہے باہر آنے جانے میں, بشرط یہ کہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اگر اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود سنگھار کے ذریعے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر مکمل پردہ ہوگا. اب وہی بات ہے کہ دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے, اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اندھے پر, لنگڑے پر, بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں میں سے کھا لو, یا اپنے باپوں کے گھروں سے, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے, یا اپنے ماموں کے گھروں سے, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو, یا اپنے دوستوں کے. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد پر جاتے ہوئے صحابہ کرام جو معذور ہوتے تھے, جو مجبور ہوتے تھے, وہ گھروں پہ رہ جاتے تھے نا, تو ان کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے. اب ایک فیملی رکی, باقی انہیں 4-6 لوگوں نے انہیں چابیاں دے دی اور انہیں گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کی اجازت بھی دیتے تھے. لیکن یہ جو معذور صحابہ تھے, اور ظاہر ہے صحابہ تھے وہ, تو ایمانداری بہت تھی, مالکوں کی غیر موجودگی میں بھی کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تھے, تو ظاہر ہے مشکل ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ بعض نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھائیں گے, اس طرح ان سے ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے.
تو اس طرح خود معذور صحابہ بھی دیگر کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہیت محسوس کریں گے۔ تو اللہ نے دونوں کی وضاحت یہ فرمائی کہ تمہیں کہیں بھی کسی بھی رشتہ دار کے گھر میں بیٹھے ہو تو تمہیں جو ہے کیا کہتے ہیں کھانے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم پر اس سے کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ، بس جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اچھا، اس میں ایک تنگی کا ازالہ یہ بھی فرما دیا گیا ہے، بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے اور کسی کو ساتھ بٹا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے، یا پہلے تو ان کو لگتا تھا کہ اکیلے نہیں کسی کو کھانے میں شریک کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا اکیلے کھا لو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کسی میں نہیں ہے۔ اکٹھے ہو کر کھانا البتہ زیادہ باعث برکت ہے۔ اس کے علاوہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں اور سلام کر لیتے ہیں تو گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ دوپٹے اوڑھ لیتی ہیں، ظاہر ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اپنے گھروں کے لیے فرمایا یہ، اپنے گھروں کی بات۔ اگر آپ اپنے گھر میں نہیں داخل ہو رہے ہیں، کسی اور کا گھر ہے، آپ کے رشتہ دار کا گھر ہے، تو آپ کو 2 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہوگی، تو ان کو سلام کرو۔ آدمی کے لیے اپنے بیوی یا بچے کو سلام کرنا بہت گراں گزرتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر والے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے ایسا کریں۔ دیکھیں نا، آپ پر سلامتی ہو اس کا مطلب ہے، تو آپ کے بیوی بچے اس دعا سے کیوں محروم رہیں؟ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم پر اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر اجازت لے لیتے ہیں یقیناً یہی ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے۔ یعنی کہ مشاورت کے لیے بلائے جاتے تھے جب لوگ عیدین، جو اجتماعات یا بیرونی مسائل پر بلائے جاتے تھے، اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے تھے۔ اس طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے تو اجازت طلب کر لیتے تھے، جس کا مطلب دوسرے مقصد میں یہ ہوتا تھا۔ لیکن منافقین جو ہوتے تھے وہ ایسے اجتماعات میں جانے سے گریز کرتے تھے، اگر جاتے بھی تھے تو چپکے سے کھسک لیتے تھے، تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے پس جب ایسے لوگ آپ سے کسی کام کی اجازت طلب کریں، کون؟ جو آتے ہیں، تو آپ ان سے جیسے چاہے اجازت دے دیں، جسے چاہے اجازت دیں، اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تم اللہ کے نبی کو بلانے میں ایسا نہ کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، یعنی ایک طرح تو تم دوسرے کا نام پکارتے ہو، رسول اللہ کو اس طرح نہیں پکارو کہ جیسے محمد یا نبی یا محمد یا رسول اللہ یا نبی کہا کرو، محمد نہ کہا کرو۔ اب آپ دیکھیں آج کل کی نعتوں میں کتنی کوئی بے ادبی ہوتی ہے، چیخ چیخ کے محمد محمد میں کہتی رہی، پکارا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا ہے، اور جب اللہ نے منع فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام کے درجے میں آ گیا نا، اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ حرام اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن آپ اس کو اپنے لیے حرام جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وہ خالق کائنات ہے، اس نے جو منع فرما دیا وہ منع فرما دیا۔ ہمارا رویہ یہ ہوگا وقالو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا۔ اب اس میں کوئی حجت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچھلی قومیں رسولوں کو جھٹلانے اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو اس میں سوال نہیں ہے۔ تم میں سے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ آگے ان کا ذکر، منافقین کا یہ رویہ ہوتا تھا، کوئی اجتماعات میں کھسک جاتے تھے۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، بے شک، اور جس دن یہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 64 پر اس کا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا۔
اور ان صورتوں کو، ان ویڈیوز کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے تا قیامت آپ کے لیے، اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیے جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم۔